सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान। जब उर्दू की बात की जा रही है, कराची की बात की जा रही है, कराची में इस वक्त एक ऐसी महफिल लगी है जहां पर उर्दू के मतवाले दुनिया भर से इस वक्त मौजूद हैं। रंगो नस्ल से बालातर होकर इस वक्त कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 12वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। पूरे मुल्क से इस वक्त हम देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ सेशंस हैं और एक समा बंधा हुआ है। इस वक्त अगर आर्ट्स काउंसिल जाकर देखें तो वहां पर एक समा बंधा हुआ है। ये बाकायदा एक पैगाम है रंगो नस्ल से बालातर होकर और ज़मान व मकान की कैद से बालातर होकर 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त जारी है। न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बैरून मुल्क से भी काफ़ी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। बड़े बड़े नाम हैं, अमजद इस्लाम अमजद हैं, इसके अलावा जो और ईरान से शमीम हनफी हैं, भारत से गज़ल अंसारी हैं, इंग्लैंड से भी इसी तरीके से लोग आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ अदब ही नहीं बल्कि क्लासिकल मौसीकी और गज़ल समेत भी सेशंस रखे गए हैं। तो एक उर्दू के जो मोहब्बत करने वाले हैं वो उमड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शायरा नील अहमद मौजूद हैं। आप इस की ऑर्गेनाइजर भी हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। नील, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करूंगा आज न्यूज़ की जानिब से इतने खूबसूरत इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के ऊपर। कितनी मेहनत लगी इस वक्त अहमद शाह साहब की जो टीम है उनकी सरबराही में जो ये काम चल रहा है। यकीनन पूरी दुनिया में जहां जहां उर्दू अदब, उर्दू जुबान बोली और लिखी जाती है, समझी जाती है, वहां पे इसकी इफादियत जो है वो मानी और तस्लीम की जाएगी। क्या कहेंगी नील? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, सुन रहे हैं हम, आपको सुन रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ और बेशक आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि मेहनत बहुत ज्यादा लगी है। सर अहमद शाह साहब ये 12वीं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस, और ये 12वीं कॉन्फ्रेंस है। मैं पिछले 6-7 साल से इसका हिस्सा हूँ और बहैसियत शायरा भी जाहिर है इसमें शामिल होती हूँ, लेकिन इस बार जो है बहुत ज्यादा उन्होंने इसमें मॉडिफिकेशन की है, बहुत ज्यादा तब्दीली लेकर आए हैं। और खास तौर पर मेरा जो काम था इसमें वो था कि यूनिवर्सिटी के तलबा को और कॉलेज के तलबा को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनाना। तो ये मेरी जिम्मेदारी में शामिल किया गया था और मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, खासतौर पर नौजवान नस्ल को हम वापस अदब की तरफ लेकर के आना, वापस किताबों की तरफ लेकर के आना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में किताबों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। उसके अलावा अदब से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स हो रहे हैं, जिसमें खास तौर पे गालिब की 150 साल बरसी पर खुसूसी इजलास मुरतब किया गया और उस पर बहुत ही खूबसूरत सेशन था। उसके अलावा फहमीदा रियाज साहिबा, अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हुआ, उन पे बहुत खराज तहसीन उनको पेश किया गया, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम। आज का जो सुबह का पहला सेशन था जो कि नौजवान लिखारियों के लिए बहुत ही अहम था, जिसमें शेर और सुखन का असली तनाजुर यानी हालिया जो मंजरनामा है अदब का, उसके बारे में गुफ्तगू हुई, शायरी के बारे में गुफ्तगू हुई। उसके अलावा किश्वर नाही साहिबा जो कि बहुत बड़ा नाम है, इफ्तिखार आरिफ साहब, यानी अदब की सारी बड़ी शख्सियत इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं और कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है। आगे तो अच्छा, आज के जो सेशंस रहे, फिर जाहिर है कि ये 4 रोजा ये इतवार तक चलेगा? जी हाँ, ये इतवार तक चलेगा और इसमें कल आलमी मुशायरा है जो कि 8 बजे होगा, 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे का वक्त है। सीनियर्स का मुशायरा है यानी सीनियर शोरा का, और 8 तारीख को यानी 8 दिसंबर को नौजवान शोरा कराची के और पाकिस्तान के इंटरनेशनली भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें सब नौजवान शोरा जो नए लिखने वाले हैं उनको मंजरनामे पर जगह दी जा रही है। ठीक, अच्छा ये बताइएगा कि इस मरतबा क्या मुख्तलिफ है जिसको इस इवेंट को जो ऑर्गेनाइज किया गया और जो आप लोगों का इन्विटेशन है, जो आप लोगों का पूरा एक शेड्यूल है, उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक साइंटिफिकली तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। किस हद तक आज फर्स्ट डे था, किस हद तक आप लोग इसमें कामयाब हैं और इम्तिजाज क्या रखा गया है इस वक्त नई नस्ल के हवाले से? वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से आप लोगों ने सामने लेकर आए? क्योंकि अगर सिर्फ लिटरेचर की ही बात करें तो अब इसमें इसको पुरकशिश बनाने के लिए क्या कुछ किया गया है?
جی ہاں، اس میں موسیقی کے پروگرام بھی ہیں، پھر فلم اسٹار اور ڈرامہ رائٹرز، ڈرامہ اداکار، ان سب کو بھی شامل کیا گیا ہے. یعنی ادب کے وہ تمام شعبوں کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے جو کہ آج کی نوجوان نسل جس کی طرف راغب ہے. موسیقی بھی شامل ہے. اس کے علاوہ پھر گفتگو کے پروگرام ہیں جس میں نعیم بخاری صاحب ہیں، انور مقصود صاحب ہیں، فلم اسٹار شبنم صاحبہ ہیں، ان سے گفتگو کا پروگرام جو کہ کل ابھی ہونے ہیں. یہ پروگرام سبھی ہونے ہیں، یعنی 2 دن ہیں. جن یہ لوگوں نے شیڈیول ہے ابھی پورے. جی ہاں، جنہوں نے ابھی جوائن نہیں کیا ہے وہ لوگ کل سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کتابوں کی رونمائی چل رہی ہے، نئے لکھنے والے بھی شامل ہیں اور سینئرز کی کتابوں کی رونمائی بھی شامل ہے. سوشل میڈیا کا کردار، بچوں کا ادب، تعلیم پر خصوصی ایک سیشن رکھا گیا. اس کے بارے میں تعلیم کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں اور جو بھی اس وقت ہمارے سامنے پروگریس ہے وہ سب ڈسکس ہوا اس کے اندر. ٹھیک، تو کہاں سے آپ کے جو مین شعراء وغیرہ ہیں کہاں سے آئے؟ کچھ نام ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ناظرین کے ساتھ. جی ہاں بالکل، یہ بیرون ممالک سے جو شعراء ہیں، پاکستان سے جو شعراء ہیں، کراچی سے افتخار عارف صاحب بڑا نام ہے، پیرزادہ قاسم صاحب ہیں، انعام الحق جاوید صاحب ہیں، انور مسعود صاحب ہیں، اس کے علاوہ امجد اسلام امجد صاحب ہیں. میں تو آج سب سے مل کر آ رہی ہوں اور سب سے خوب ساری میں نے تصاویر بھی بنائی ہیں. ہمارے سینئرز ہیں. یہ بتائیے، سینئرز کے ساتھ ملنے کا یہ جو پلیٹ فارم ہے جونیئرز کے لیے یا نسبتاً ان لوگوں کے لیے جو ان سے سینئر سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ آرٹس کونسل کا، احمد شاہ صاحب کا، ان کی ٹیم کا یہ کتنا بڑا ایک کریڈٹ ہے، کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے؟ جی ہاں، آج تو محمود صاحب بھی شامل تھے اس میں، اور شفقت محمود صاحب، اور آج وہ فیض احمد صاحب پر خصوصی ایک ان کی شخصیت اور شاعری پر گفتگو تھی جس کا وہ حصہ بھی بنے. تو دیکھیں اس میں یہ اس وقت بہت ضروری ہے. اچھا نیل، آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں اس وقت. ہمیں سینئر اینکر پرسن آج نیوز کی شرازی نے بھی جوائن کیا. آسمہ شرازی، آپ اس وقت کراچی میں موجود ہیں اور آپ شرکت کر رہی ہیں 12ویں عالمی اردو کانفرنس میں، اور تقریب میں بھی اس وقت موجود ہیں. آپ بھی ہیں، حامد میر صاحب بھی ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ کراچی کا یہ رنگ اور اردو کے یہ رنگ؟ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ کراچی کے اوپر جتنے داغ لگائے گئے تھے پچھلے کچھ عرصے میں، میرا خیال ہے کہ یہ دھل رہے ہیں. اس وقت بھی جو ہے یہاں پہ جان ایلیا کی شاعری گائی جا رہی ہے. نوجوان بچے، لڑکے لڑکیاں نئے میوزک کے ساتھ پرانے جو ہمارے شعراء ہیں ان کے کلام کو، انقلابی شاعری کو جو ہے وہ گا رہے ہیں، اور بہت مشکل کلام جو ہے بڑے ہی آسان انداز میں لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت ہے یہ سارا انوائرمنٹ. آج بلوچ شاعروں کے اوپر بھی ایک اردو جو شاعری کر رہے ہیں ان کا ایک سیشن تھا، سرائکی شاعروں کا سیشن تھا، پھر ایک صحافت کے حوالے سے تھا، پھر ایک بہت سینئر ہمارے صحافی اور جو ناول نگار ہیں محمد حریف، ان کے اوپر سیشن تھا. تو بہت ہی خوبصورت. میں خیال ہے پورا کریڈٹ آرٹ کونسل کے جو سربراہ ہیں جناب احمد شاہ صاحب ان کو جاتا ہے. اتنی خوبصورت تقریب جس میں ہزاروں لوگ ہیں، ایک ہی وقت میں 4 5 محفلیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے اندر ہزاروں لوگ جو ہے، سینکڑوں لوگ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی کے اندر ادب سے محبت اور جو زندگی سے پیار ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے. وہ امن والا ماحول جو ہے وہ واپس لوٹ آیا ہے. وہ میوزک میں جو پیار ہے، جو شاعری سے پیار ہے، جو ادب سے پیار ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس وقت شہر کے اندر موجود ہے. پورا شہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس تقریب کو جو ہے وہ انجوائے کر رہا ہے. اور یہ بڑے ہی ہیلدی سائن ہے، کیونکہ ایک ایسا شہر جس کے اندر ہم سنتے تھے کہ وہاں پہ بہت جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی اور رازدی اور ساری چیزیں تھی، تو ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے، اور بہت بڑی یہ علامت ہے کہ اس شہر کے اندر جو ہے وہ صورتحال بہت بہتر ہو چکی ہے. آسمہ شرازی، بہت بہت شکریہ. آپ اس وقت بہت شکریہ. آپ انجوائے کیجئے. یہ یہاں سے حسین یادیں سمیٹ کر لے کر جائیں، کراچی کے خوبصورت رنگ سمیٹ کر لے کر جائیں. اور اردو کے حوالے سے جو اس وقت عالمی 12ویں کانفرنس جو اس وقت جاری ہے، 4 روزہ یہ کانفرنس ہوگی، اور اس میں جتنی خدمت کی جا سکتی ہے فن کے حوالے سے، فنون لطیفہ کے حوالے سے، بہت سارے نام ہیں. اس کے ایک بریک کی طرف ذرا چلیں گے. بریک کے بعد میں کچھ اور بھی لوگوں سے بات کروں گا آج کی اسی محفل کے حوالے سے، ان رنگوں کے حوالے سے جو اس وقت کراچی کی بلکہ پاکستان کی فضا میں کراچی کے قلب سے ابھر رہے ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. عالمی اردو کانفرنس اس وقت جو کراچی میں جاری ہے, ایک بہت اچھا احسن قدم, اور اس کے اوپر جو جس طریقے کا ریسپانس مل رہا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسے اس طرح کے تواتر کے ساتھ ایونٹ ہونے چاہیے. ایک اچھی مثبت روایت ہے, اور کراچی کے حوالے سے بہت اچھا ایک امیج جو ہے اس وقت جا رہا ہے عوام میں. کراچی کے اور بھی مسائل ہیں, لیکن پہلے ذرا اسی چیز کو, کیونکہ کراچی کے امیج کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پھر امین الحق صاحب متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. سب سے پہلے جو عالمی اردو کانفرنس اس وقت جاری ہے, اس کے انعقاد کے حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. امین صاحب سے میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی. طارق چودھری بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو بیورو چیف اسلام آباد ہیں. طارق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے تو ذرا کچھ کلمات آپ اس عالمی اردو کانفرنس کے حوالے سے, کیونکہ میں چاہوں گا آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اپنے خیالات کا اظہار کریں. پہلے دیکھیں, یہ بڑی جو رپورٹ ہم تک پہنچی ہے کہ بڑی کامیاب اور بڑی شاندار یہ کانفرنس ہے, جس میں نہ صرف اردو زبان بلکہ جو ریجنل زبانیں ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی بات کی گئی ہے. اور ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ آج بڑی اچھی قرارداد پاس کی گئی ہے کہ اردو زبان کو دفتری زبان بنایا جائے, اور جو ریجنل زبانیں ہیں ان کو بھی قومی زبان کے ساتھ ساتھ اس طرح پروموٹ کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ جو اردو ادب ہے اور اردو ادب کو, اردو ادب کی جو اچیومنٹس ہیں, اس کی جو تاریخ ہے, اس کو نئی نسل تک پہنچانے میں یہ کانفرنس بڑا اہم کردار ادا کرے گی. اور جو خاص طور پر جو ہمارا ایک ورثہ ہے زبان کا, ہمارا کلچر ہے, اس کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو نئی نسل تک نہیں پہنچ پاتی. اس طرح کی کانفرنسز جو ہیں ان کا انعقاد جو ہے وہ آپ کو اپنے ثقافتی ورثے کے ساتھ جوڑتا ہے, اپنے ہیریٹیج کے ساتھ جوڑتا ہے, جو کہ زبان ہی وہ واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد پر ایک قوم کے, ایک ملک میں رہنے والے جو افراد ہیں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک مثبت کردار, مثبت امیج جو ہے وہ گیا یہاں سے. ناؤ اب میں آتا ہوں اس اہم ترین نقطے کی طرف, اہم ترین پوائنٹ کی طرف, جو آج آپ نے ایک خبر بریک بھی کی, اور وہ خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم سے ملاقات, اور یہ ملاقات جو رہی وہ سندھ اسمبلی کے 25 اپوزیشن کے ارکان کی رہی, جنہوں نے باقاعدہ سندھ اسمبلی کے جو ہے وہ شکایات کے انبار لگا دیے سندھ حکومت کے خلاف, کرپشن کے اور دیگر چیزوں کے. مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ وہ کرپشن کی سرپرستی کر رہے ہیں. اس ملاقات میں گورنر سندھ بھی موجود تھے. اس ملاقات کا پس منظر ذرا بتائیے گا طارق صاحب. پہلے تو دیکھیں, براہ طور پر جو جوائنٹ اپوزیشن ہے جس میں ایم کے ایم, جی ڈی اے اور پی ٹی اے شامل ہے, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے حکومت کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر سے. تو آج گورنر سندھ جو ہیں وہ ان کو لے کر آئے تھے, اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ سندھ کے کچھ اعلیٰ انتظامی افسر بھی اس ملاقات میں شامل تھے. اس ملاقات میں بنیادی طور پر 2-3 چیزوں پر فوکس رہا. ایک تو جو شکایات ہیں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن کو سندھ حکومت سے, ان کو بیان کیا گیا. اس کے علاوہ جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کراچی اور حیدرآباد میں کچھ کمی محسوس کرتی ہے اپوزیشن, اس حوالے سے بات چیت ہوئی. پھر بعض ارکان سندھ اسمبلی نے فنڈز کی شکایت بھی کی, اور بار بار یہ کہا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے جو سندھ حکومت کے افسران ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے. اس کے علاوہ جو سندھ میں کچھ کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی, اور اس کے حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ یقین دلایا کہ ایک تو اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی انتظامی افسر جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی انتقامی رویہ نہ اپنائے. پھر خاص طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرپشن کے حوالے سے جو ان کا ایک موٹو ہے پرائم منسٹر, اس کے بارے میں اس کو ریٹریٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ کرپشن کے معاملے میں اور اجساد کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور ہر وہ شخص یا ہر وہ عنصر جو ہے ایلیمنٹ جو کرپشن میں ملوث پایا گیا اس کے بارے میں کارروائی کی جائے گی. پھر اس کے علاوہ کچھ فوکل پرسن طے کیے گئے ہیں کہ مختلف مسائل کے حوالے سے فوکل پرسن جو ہیں وہ نامنیٹ کیے جائیں گے, جو کہ وفاقی حکومت تک مختلف مسائل کو پہنچائیں گے تاکہ ان کے ذریعے یہ کام کیا جائے. پھر اس کے علاوہ ایک اور بات جو تھی وہ افغان اسمبلی نے کہی کہ جو گورنر صاحب ہیں اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کے اختیارات جو ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ میں. تو اس والے سے پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ اس بات کو انشور کریں گے کہ ایسا نہ ہو. تو بنیادی طور پر سندھ کے ترقیاتی مسائل اور خاص طور پر جو کراچی اور حیدرآباد کے مسائل ہیں اور ان میں جو اپوزیشن کردار ادا کر سکتی ہے
اس کا احاطہ کیا گیا. تقریباً 1.5 گھنٹہ ملاقات جاری رہی اور 25 ارکان پر مشتمل تھے، جس میں اسد عمر صاحب بھی شامل تھے. ان کو بھی ہدایت کی گئی کہ وہ بھی مسائل سندھ کے اور کراچی کے ان کے حوالے سے ٹچ رہے. اور وفاقی وزراء بھی تھے جو متعلقہ تھے، خاص طور پر پانی اور بجلی کے، اور اسد عمر صاحب تھے جنہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، ظاہر ہے. ٹھیک اور ہے. اس کے علاوہ جی ڈی اے کے وفاقی وزراء بھی تھے. نہیں، یہ مجھے ایک بات بتائیے گا، سندھ سیفٹی کمیشن کا ہے کہ سندھ میں آج اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں غالباً آئی جی صاحب جو ہیں وہ موجود نہیں تھے، جس کے لیے باقاعدہ ان کے خلاف ایک قرارداد بھی پاس ہوئی. تو آپ یہ بھی اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب وہ اسلام آباد میں شاید موجود ہیں. تو کیا انتظامیہ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی پرسپیکٹو میں کر رہے ہیں، وہاں پر موجود تھی؟ جی، ہماری اطلاع یہی ہے، کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ گورنر صاحب کے ساتھ سندھ کے کچھ بڑے انتظامی افسر جو ہیں وہ شامل تھے. چونکہ یہ بیسیکلی سیاسی ملاقات تھی، تو جو باقاعدہ ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا ہے اس میں تو ان کا ذکر نہیں ہے کہ یہ افراد وہاں موجود تھے. لیکن ہماری جو سورسز کہتے ہیں، ہماری جو اطلاعات یہ ہیں وہ یہی ہیں کہ سندھ حکومت کے کچھ انتظامی افسران بھی موجود تھے اور جو بات چیت ہوئی ہے ان کے سامنے ہوئی ہے. ٹھیک، یہ تو آپ نے پس منظر بتا دیا آج کی جو ملاقات تھی اس پہ. ناؤ گوئنگ فارورڈ اس طرح کی ملاقات پرائم منسٹر سے، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس لے جا کے ساری چیزوں کو کرنا، سندھ حکومت کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ریاکشن یا وہ کس طریقے سے ریاکٹ کریں گے؟ کیا انہیں کسی طریقے کا کوئی تھریٹ ہوگا؟ اس کے اوپر کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ لیکن سندھ حکومت کی طرف سے تو رد عمل ابھی کم از کم ہم تک اسلام آباد میں نہیں پہنچا. اگر کوئی ہوا تو یقینی طور پر یہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں اس کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی ہے یا سندھ حکومت کس طرح ایکٹ کرتی ہے. لیکن بہرحال اگر ایک اسمبلی کے 25 جو ہیں ارکان جو ہیں وہ اور اتحادی ہوں، وہ اکٹھے ہو کر آئیں گے اور پرائم منسٹر سے اسلام آباد میں ملیں گے، تو یقینی طور پر اس کا پولیٹیکل تھریٹ، پولیٹیکل جالٹس جو ہیں وہ ضرور محسوس کیے جائیں گے، محسوس کیے ہوں گے سندھ حکومت نے. چونکہ ظاہر ہے وہاں کی اپوزیشن ہے وہ بڑے عرصے سے یہ کوشش کرتی آ رہی ہے کسی طریقے سے سندھ میں بھی سیاسی تبدیلی آ سکے، لیکن اب تک وہ سیاسی تبدیلی نہیں آ سکی. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ اپنا اب تک ان کا جو اسٹرینتھ ہے وہ لوز نہیں ہوئی. اس طرح کی ایفرٹ جو ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سندھ حکومت میں یقینی طور پر سیاسی طور پر یہ ضرور ہلچل محسوس کی جاتی رہی ہوگی. آج کچھ ایسے مسائل بھی تھے جن کا تعلق وفاق اور سندھ کے ساتھ ہے. آج ان کو بتایا اجلاس سے شروع کریں کہ جو صوبہ سندھ کی جو گیس کی مد میں رائلٹی ہے اس کی ادائیگیاں جو ہیں ان میں بھی خاصا ڈیلے بھی ہے، اور کہا گیا فیڈرل گورنمنٹ سے کہ وہ اس حوالے سے اپنی کردار ادا کرے تاکہ اگر کوئی چیزیں پینڈنگ ہیں تو وہ ان کو ریلیز کر کے تاکہ سندھ میں جو اگر کہیں فنڈز کی کمی ہے اس کو دور کیا جا سکے. بنیادی طور پر تو سندھ کے مسائل بھی تھے اور اس کے ساتھ ہی یقینی طور پر سیاسی نوعیت بھی ضرور ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے جو اپنی اپوننٹ ہے، حکومت ہے، صوبے کی حکومت ہو یا مرکز کو ہو، اس کو ٹف ٹائم دے سکے. ٹھیک ہے، ہم اس وقت کوشش تو کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا بھی ذرا آفیشیل ورژن ہمارے سامنے آ جائے، لیکن اس وقت جن وزراء کو رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سے ہماری بات نہیں ہو پا رہی. طارق چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. طارق صاحب، ایک چیز اور، آگے چل کے اب ظاہر کے بلدیاتی انتخابات بھی ہوں گے، کچھ اس کے لیے صف بندیاں، کچھ ظاہر کے جنرل الیکشن کے تو ابھی دور ہیں، لیکن بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے صف بندیاں ضرور ہو سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی اب مجھے ایگزیکٹلی فرینکلی یہ نہیں پتا کہ سندھ میں کیا ڈیو ڈیٹ ہے کب بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب کبھی بھی ہونے سر، جب کبھی بھی ہونے. جی یہ بڑے عرصے کی خواہش ہے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی بھی کہ ہمیشہ جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو وہ دیہی حلقوں میں تو بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن آج تک بڑے عرصے کا خواب ہے پرانا پیپلز پارٹی کا کہ وہ حیدرآباد اور سندھ اور جو سکھر کی میونسپل کمیٹی ہے سٹی کی اس کوئی ہولڈ ہو سکے، لیکن آج تک اس کو کامیابی نہیں ہو سکی. اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے وہ بڑے عرصے سے بلا شرکت غیر وہ سندھ کراچی اور حیدرآباد میں میونسپل سطح پر اس کی منوپلی آتی رہی ہے. تو یقینی طور پر دونوں فریقین کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ سندھ کے یہ جو بڑے علاقے ہیں، بڑے شہری علاقے ہیں، یہاں پر بلدیاتی جب نظام آئے یا جب بلدیاتی الیکشن ہو تو اپنا ہولڈ قائم کر سکے. تو اس کے حوالے سے طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے ویو پوائنٹ کا. اس وقت ہمیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید صاحب نے بھی جوائن کیا. رفعت صاحب،
آج 25 اراکین اسمبلی جو ہیں اپوزیشن کے وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہیں گورنر سندھ صاحب کی سربراہی میں، اور سندھ حکومت کے ان کی مبینہ زیادتیوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف جا کے پرائم منسٹر کے سامنے جو ہے ایک ڈھیر لگا دیا گیا اور کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ 25 یہ اپوزیشن جس میں ایم کیو ایم شامل ہے، جی ڈی اے شامل ہے، پی ٹی آئی شامل ہے، آپ کیا اس کے محرکات دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کے؟ بنیادی طور سے تو یہ سارا معاملہ ہے کہ سندھ کی حکومت حاصل کرنا، جو تحریک انصاف ایک سے کوشش کر رہی ہے کہ سندھ میں وزارت اعلیٰ کا قلمدان جو ہے ان کے پاس آ جائے، کچھ جو ان کے اتحادی ہیں انہیں ملا کر اور کچھ ارکان پہ بازی سے توڑ کے لائے جائیں اور یہاں سندھ حکومت ترتیب دے دی جائے، جو ممکن نہیں ہو پا رہا موجودہ حالات میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ سندھ میں کرپشن ہے، بیوروکریسی میں بھی کرپشن ہے، سیاست میں بھی کرپشن ہے، بہت سارے منصوبوں میں جس طرح پیسے کھائے گئے ہیں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ شکایات ہے کہ وزیر اعظم کے پاس گئے ہیں، بہت سارے اختیارات 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے حکومت کے پاس ہیں اور وزیر اعلیٰ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اب اس موقع پر جب پورے ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، وہاں جانا، وہاں جا کر شکایتوں کے انبار لگانا، میرے خیال میں ایک منتخب حکومت ہی یہ سارے کام کرتی ہے۔ اگر یہ ایک ترتیب سے چلتے تو یہاں حکومت بنا سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے توڑ پھوڑ کر کے وفاداریاں تبدیل کروا کے جو بھی حکومت بنانے کی کوشش کی جائے گی، صوبہ نہیں چلے گا، سندھ میں استحکام نہیں آئے گا۔ جہاں تک رہی ایم کیو ایم کی بات، تو ایم کیو ایم ماضی میں بلا شرکت غیر اقتدار میں شامل رہی ہے، بہت اختیارات رہے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل تھے جو وہ حل کر سکتے تھے جو نہیں کیے، لہٰذا اب سیاست برائے سیاست کے بجائے میرے خیال میں کام کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں میں ایم کیو ایم جو ہے وہ بات سے حکومت سے بات کر سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گریز کیا جاتا ہے، تو سیاست زیادہ ہو رہی ہے کام سے زیادہ۔ اچھا، سیاست زیادہ ہو رہی ہے۔ رفعت صاحب، کراچی میں آپ بھی رہتے ہیں، کراچی میں میں بھی رہتا ہوں، وہ کراچی کا جو حال ہے، جو برا حال ہے، جو بدحال ہے کراچی اس وقت، وہ بھی ہمارے آپ کے سامنے ہے۔ تو اب یہ اپ کمنگ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، اس کو لے کر جو سو کالڈ جمہوریت کے چیمپئنز یا کراچی کو اون کرنے والی بات ہوتی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے لیے گنجائش نکلتی ہے، یا عوام جو ہے وہ اس بیچ میں بہت کچھ سیکھ چکی ہے، دیکھ چکی ہے، آزما چکی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، آپشن کیا ہے؟ دیکھیں، اصل میں سب کا نظر اور مرکز تو بلدیاتی انتخابات پر ہے اور بلدیاتی حکومت کا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب اس وقت ایم کیو ایم کا میئر یہاں موجود ہے تو ان کا یہ شکوہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ سندھ حکومت نے بہت سارے اختیارات اپنے پاس لے رکھے ہیں، لیکن پھر بھی جو بھی وسائل ہیں، جو بھی اختیارات ہیں، اس میں بھی ڈیلیور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں کراچی کے ساتھ ایک بڑا سنگین مذاق یہ ہو رہا ہے کہ وفاق بھی توجہ نہیں دیتا، حکومت بھی توجہ نہیں دیتی، اور کراچی کے جو اصل لوگ تھے، کراچی کے جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتے تھے، وہ بھی وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ لہذا کوشش صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں کس طرح الائنمنٹ کی جائے کہ وہ تمام اختیارات ان کے پاس منتقل ہوں، اور جو تحریک انصاف کے اتحادی کے طور پر ایم کیو ایم سامنے آئی ہے، یہ بلدیہ کو حاصل کریں اور اس کے بعد رول کریں۔ تو میرے خیال میں خاصا مشکل کام ہے۔ شہری علاقوں میں تو کہیں کسی حد تک ہو جائے گا، لیکن دیہی علاقوں میں یہ کام بہت مشکل ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ کراچی کے لوگوں کے حقیقی جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے پر کسی نے بھی توجہ نہیں دی، نہ پیپلز پارٹی نے، نہ ایم کیو ایم نے، ٹھیک، اور نہ تحریک انصاف دے رہی ہے۔ جی جی بالکل، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ ایک بار پھر بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری صاحب، 18ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی بات ہوئی، اور ظاہر ہے کہ اس میں وفاق سے صوبوں کو اختیارات تفویض ہوئے ہیں۔ بیچ میں جو بات ہوئی تھی ایک ہی ریونیو اتھارٹی یعنی پاکستان ریونیو اتھارٹی کی، تو وہ بھی کہا یہ گیا کہ متصادم ہے آئین سے 18ویں ترمیم سے، کیونکہ اب پروونشل ریونیو اتھارٹیز وغیرہ بھی۔ یہ سوچ کہاں سے پریویل کر رہی ہے کہ آپ اس کو رول بیک کریں 18ویں آئینی ترمیم کو؟ ایک باقاعدہ اتنی بڑی اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن ہوئی، یہ اس کو یہ سوچ کہاں سے پھر آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کی؟ دیکھیے، دو باتیں، ایک تو آپ نے بھی ذکر کیا پاکستان ریونیو اتھارٹی کا، جو کہ ابھی تجویز ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ بالکل، آپ چونکہ جو فائنینشیل معاملات ہے اس کو بڑا کینلی فالو کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا ہوگا، میں بھی آج کل دیکھ رہا تھا کہ بہت جو انٹرنیشنل فائنینشیل جو ادارے ہیں، مانیٹری ادارے ہیں،
ان کی طرف سے پاکستان ریونیو اتھارٹی کی تجویز سے کچھ زیادہ مثبت جواب نہیں آیا. اس کی وجہ سے اس کا کام جو ہے فی الحال ٹھپ ہوا پڑا ہے. پاکستان میں ہمارے حکمران طبقے میں کچھ لوگوں کی خواہش ہے, خاص طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے FBR کا جو اسٹرکچر ہے اور اس کی جو ورکنگ ہے اس سے وہ خوش نہیں ہے, اور انہوں نے ایک دو دفعہ بڑے اعلانیہ طور پر اپنے تقریروں میں بھی کہا تھا کہ وہ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ پاکستان ریونیو اتھارٹی کے نام سے ایک ادارہ بنایا جائے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان میں تو اس کی مخالفت ہے ہی, لیکن جو انٹرنیشنل مانیٹری ادارے ہیں وہاں بھی کچھ اس کے بارے میں زیادہ کوئی مثبت رویہ نہیں. اب جہاں تک آپ کا تعلق ہے اس بات کا کہنے کا کہ 18ویں ترمیم کو دیکھیں, 18ویں ترمیم کے بارے میں جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ان کے کئی وزراء جو ہے وہ پہلے بات کر لیتے ہیں اور بات کرنے کے بعد پھر بعد میں تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو 18ویں ترمیم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خود صدر پاکستان سے بھی کچھ ایسے انٹرویو منسوخ کیے گئے جس میں انہوں نے اس پہ کچھ تحفظات کا اظہار کیا, لیکن بعد میں اس کو انہوں نے کہا کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ فیڈریشن جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ پاکستان میں 18ویں ترمیم سے پہلے سارا ملک کا جو ریونیو تھا, سارے پیسے تھے وہ ایک ڈویزبل پول میں اکٹھے ہوتے تھے, اور اس کے بعد مرکز جو تھا وہ صوبوں کو پیسے دیتا تھا ان کے ترقیاتی کاموں کے لیے, PSDP کے لیے اور خصوصی اسکیموں کے لیے. اب چونکہ صوبے جو ہیں مختلف صوبوں کے پاس اپنے اپنے ریسورسز ہیں, بعض کے پاس بڑے رچ ریسورسز ہیں اور بعض کے پاس ریلیٹیولی بڑے کمزور ہیں. مثلا سندھ کے پاس گیس ہے, بلوچستان کے پاس گیس ہے, پنجاب کے پاس گندم ہے, آٹا ہے یا کچھ اور, جس کی وجہ سے ہر صوبے کے وسائل مختلف ہیں. اب فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ فیڈریشن کا مطلب یہ ہے, باقی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ سارا پیسہ, سارے اختیارات اس کے پاس ہوں اور وہ اپنی مرضی سے صوبوں کو دے. اب یہ جو سوچ ہے اس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جو تھا 18ویں ترمیم تھی وہ تو سود مند نہیں ہے. حالانکہ پاکستان کی جو غالب اکثریت ہے پولیٹیکل ورکرز کی, پالیٹیشین کی جو انتظامی حکومت میں شامل ہیں, نظام حکومت کو چلاتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے اور یہ مشاہدے میں بات آئی ہے کہ صوبوں کے پاس جب سے وسائل زیادہ ہوئے ہیں صوبے اپنی جو ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ خاصے اس میں, مثلا جس طرح میں مثال دوں گا کہ گزشتہ 5 سال میں 2013 سے لے کر 2018 تک پنجاب نے, چونکہ ان کے پاس وسائل تھے, باقی صوبوں کے پاس بھی تھے لیکن باقی صوبوں نے اس طرح نہیں کیا, لیکن پنجاب میں جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اور پنجاب میں جو پاور جنریشن ہے صوبائی لیول پر وہ دیگر صوبوں سے زیادہ تھی. اگر ان کے پاس ماضی کی طرف سے پیسے نہ ہوتے تو شاید وہ اتنی پاور جنریشن نہ کر پاتے. اس طرح سے اپنے اپنے ترجیحات کے مطابق مختلف صوبے جو ہیں اپنے اپنے مسائل کے مطابق اپنا کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک انٹلیکچوئل بحث ہے, ایک کشمکش کا ضرور ہے. اور یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ اختیارات پہ آ کے رکتا ہے, اختیارات جو ہے وہ اس کے حصول کے لیے. تو رفعت صاحب, جب اختیارات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اس پہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ ایک اسٹرانگ ریئیکشن ان کی طرف سے اس سے پہلے بھی رہا 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور اب جو صورتحال ہے اس پہ کیا آفیشلی ان کا کچھ ریئیکشن آیا؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ بھی بتائیے گا کہ آج سندھ سیفٹی کمیشن کا جو اجلاس تھا, پولیس کے اعلیٰ ترین شخصیت وہاں پر موجود نہیں تھی, ان کے خلاف جو ہے ایک باقاعدہ قرارداد اس منظور ہوئی اس اجلاس کے اندر اور وہ غالباً اسلام آباد میں موجود تھے. تو کیا یہ ایک دوبارہ رفٹ والی صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ انتظامیہ میں؟ دیکھیں, سندھ پولیس کے جو IG ہیں ان کی اور سندھ حکومت کے درمیان جو ایک ماجرائی کی کیفیت ہے وہ بڑی نمایاں ہے, اور میرے خیال میں آج تو اور زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ جب سیفٹی کمیشن کے اجلاس میں وہ دوسری مرتبہ نہیں ہوئے تو جس پہ کہ وزیر اعلیٰ نے بھی تحفظات کا اظہار کیا اور جو دیگر ممبران تھے انہوں نے بھی کیا. میرے خیال میں جب تک معاملات اس طرح سے چلتے رہیں گے, اگر وفاق سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے خیال میں اس کے خرابی ہوگی, بہتری ہوتی ہوئی کوئی نظر نہیں آتی مجھے. ٹھیک, تو آپ اسے دوسری لہر کہیں گے؟ اس سے پہلے جو ایک لہر آئی تھی وہ گورنر راج کے حوالے سے, یا پھر وہ بات ہو رہی تھی سندھ حکومت کو گرانے کے حوالے سے, اب یہ تازہ لہر آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں, بار بار وفاق کی طرف سے میں پھر ایک بات یہ کہوں گا, اگر آپ نے کام کرنا ہے, لوگوں کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے, تو میرے خیال میں کچھ معاملات جو ہیں وفاق کے پاس بھی ہیں وہ ریلیف انہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے لیے پوری حکومت گرانے والی ایک بات کی جائے جو کہ بہت واضح ہو رہی ہو, تو اس سے ہی خرابی ہوتی ہے, اس سے ہی ماحول خراب ہوتا ہے. اور IG کے حوالے سے کیونکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی یہاں پہ یہی کیفیت ہوئی تھی جب ED خواجہ IG سندھ تھے, اور اس کے بعد وہ تلخی کے بعد وہ تبدیلی ہوئی تھی. اب دوبارہ کلیم امام صاحب جب ہیں
ان کے حوالے سے بھی بہت سارے تحفظات سے حکومت کے ہیں، اور جس کی وجہ خود آئی جی کے بھی تحفظات، اور ممکن ہے کہ آئی جی کے تحفظات کسی حد تک درست بھی ہو، بہت سارے معاملات میں سیاسی مداخلت ہے، بہت سارے معاملات میں دباؤ بھی آتا ہے، تو اس کی وجہ سے اور سندھ میں رہتے ہوئے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو بالکل نظر انداز کر دیں. لیکن وزیر اعظم نے جو رویہ اختیار کیے رکھا کہ وہ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے ہیں، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تو میرے خیال میں جب تک بات چیت نہیں ہوگی یہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اس کا ریفلیکشن نیچے اداروں تک بھی آتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مہازارائی کیفیت سندھ پولیس میں نظر آتی ہے. اس سے پولیس کی پرفارمنس خراب ہو رہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. اچھا، ساتھ میں جب ظاہر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صدارتی نظام میں صدر مملکت جو ہے ایک نیوٹرل، اسی طریقے سے انہی کا نمائندہ وفاق سے آپ کے گورنر بھی ہوتا ہے، تو گورنر سندھ کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ ایک اگر سیاسی شخصیات کو وہ لے کر جا رہے ہیں تو عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ گورنر جو اس کو اب ایک ان بائزڈ ہونا چاہیے. کیا یہاں پہ اس پہ کمپرومائز ہوا ہے کیا؟ دیکھیں، گورنر سندھ نیوٹرل نہیں ہے بالکل بھی، وہ بالکل کھلم کھلا اپنی پارٹی کو فیور کرتے ہیں. ان کا آئینی عہدہ کیا کہتا ہے؟ ان کا عہدہ کیا کہتا ہے؟ ان کا آئینی عہدہ انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ پارٹی کی نمائندگی کریں. وہ صوبے کے نمائندہ ہیں اور وہ ایک برج کا کردار ادا کر سکتے ہیں بحیثیت گورنر. وزیر اعلیٰ سے بات کر سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کو اس بات سے آگاہ کر سکتے ہیں. وہ وفاق کے نمائندے ہیں، اور وفاق کا نمائندہ جو ہے تو صلح جوئی سے کام لیتا ہے. ماضی کے گورنروں کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو گورنرز ہوتے تھے وہ کس طریقے سے ڈیل کیا کرتے تھے، کس طریقے سے معاملات کو بہتر کیا کرتے تھے، لیکن ان کا وہ رول نظر نہیں آتا کہیں پر بھی. اگر وہ کوئی اپنا کردار ادا کرتے تو آج اتنی خراب صورتحال نہیں ہوتی کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان اتنی تلخی ہو بعض معاملات پر، اور بہت سارے ایشوز یہیں سلجھ جاتے اگر گورنر اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے. آئینی طور پر وہ ایسا نہیں کر سکتے، اور اس طرح آج بھی اس طرح لوگوں کو جمع کر کے لے جانا تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اس سے صوبے کی جو حالات ہیں وہ مزید خراب ہوں گے. ٹھیک ہے، صوبے کے حالات تو ظاہر ہے کہ ایک ڈسٹرسٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ تو آئے گا نا. حکومت سندھ اس کے اوپر کیا ریئیکٹ کرے گی؟ اور ظاہر ہے کہ گورنر صاحب کی اگر اس طرح پولیٹیکل انگیجمنٹس ہوں گی گورنر سندھ کی تو پھر اس کے اوپر بھی بات اٹھے گی، سوال اس کے اوپر بھی اٹھائے جائیں گے. بالکل، گورنر سندھ اگر اس طرح کا کردار ادا کریں گے تو بالکل اس کے حوالے سے تحفظات بھی ہوں گے، اور تلخیاں بھی. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ تلخیاں بڑھیں گی، تلخیاں کم نہیں ہوں گی. میرے خیال میں گورنر کو اپنا ایک نیوٹرل کردار ادا کرنا چاہیے، انہیں برج بننا چاہیے. وزیر اعظم جب یہاں آئیں تو وہ گورنر کے ساتھ ان سے ملاقات بھی کریں وزیر اعلیٰ سے، اور ملاقات سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے ایشوز پر بات ہو سکتی ہے. لیکن بات چیت کا راستہ پتہ نہیں کیوں وفاقی حکومت نے بند کر رکھا ہے. اچھا، ایک جنرل آبزرویشن رفعت سعید، کراچی کے حوالے سے اونرشپ کے حوالے سے پچھلے 1-1.5 سال میں کوئی فرق کم از کم کراچی کے لوگوں نے نہیں دیکھا. پانی کا مسئلہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود ہے، سڑکیں اسی طریقے سے کھدی پڑی ہوئی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی نہیں ہے. یہ گرین لائن منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہو کے نہیں دے رہا. یہ اونرشپ کیوں نہیں لے رہی یہ سیاسی جماعتیں؟ ان کی کیا مجبوری ہیں سیاسی جماعتوں کی؟ ٹھیک ہے، کوئی اونرشپ نہیں لے رہا ہے. بات ہے کہ یہی تو کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ کراچی کے جو حقیقی نمائندے ہیں وہ کراچی کے لوگوں کے مسائل کو نہ سامنے لاتے ہیں نہ اجاگر کرتے ہیں. 18-19 مہینے گزر گئے وزیر اعظم سے جس طرح جو تحریک انصاف کی حمایت کا ایم کیو ایم نے اعلان کیا تھا، کچھ وعدے ہوئے تھے، میرے خیال میں وہ وعدے جو ہے اس کے قریب بھی نہیں پہنچے. اور اب میرے خیال میں جب ان کے اتحادی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر شاید یہ ملاقات ممکن ہوئی ہے، کیونکہ جو اختر مہنگل ہیں وہ بھی ناراض نظر آتے ہیں، اور اگر ایم کیو ایم بھی ناراض ہو گئی تو پھر تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. لیکن ایم کیو ایم میں بھی فی الحال اتنی سیاسی طور پہ اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ ریزسٹ کر سکے وفاقی حکومت کو، لیکن وہ اپنے مسائل بھی حل نہیں کروا پا رہے، اپنے لوگوں کو ریلیف بھی نہیں دلوا پا رہے ہیں، اور صوبہ اور خاص طور سے کراچی پیچھے چلتا چلا جا رہا ہے. کراچی کا فی الحال کوئی پرسان حال نہیں ہے، سب بلیم گیم کا معاملہ چل رہا ہے. سندھ حکومت بلدیاتی اداروں کو کہتی ہے، بلدیاتی ادارے سندھ حکومت کو کہتے ہیں. عام آدمی کہاں جائے، کس کے پاس شکایت لے کے جائے، کس سے بات کرے؟ کراچی کے عام آدمی کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا ہے. اس کا بنیادی مسئلہ ہے پانی، صحت، سڑکیں، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے. اتنے بڑے شہر میں، کراچی جیسے شہر کے اندر ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے.
تو ایسے میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہوا کرتی تھی، بالخصوص اگر ہم فار دی سیک آف آرگیومنٹ ہم بات کر لیں پی ایس پی کے حوالے سے، کیونکہ وہ گاہے بگاہے ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرتے رہتے ہیں عوامی مسائل کے حوالے سے. مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ، اور آج کل وزیر اعظم سے بھی کافی ناراض نظر آ رہے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہوم گراؤنڈ پہ تیاریاں وہاں سے چل رہی ہیں، یا اگین ایک ٹیسٹ کیس ہوگا؟ کراچی کے لوگوں نے جتنا دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، آئندہ جو ہے وہ کچھ بینچ مارکس الگ ہوں گے، یا ایسے ہی چلتا رہے گا سب؟ دیکھیں، مصطفیٰ کمال صاحب یقیناً اپنے طور پر کوشش بھی کر رہے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، یقیناً ان کی گفتگو میں اخلاص بھی ہوگا. لیکن اب کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی میں جو کچھ ماضی میں ہو چکا ہے، جس طرح کا طرز سیاست اس شہر میں اختیار کیا گیا ماضی میں، جو ریکارڈ رہا ایم کیو ایم کا، میرے خیال میں اس کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ اب کوئی ایک جماعت رول کرے اس شہر پر، کوئی ایک جماعت کے پاس تمام وسائل اختیارات ہوں، سیاسی طور پہ مستحکم ہو. وہ میرے خیال میں شہر کو ان کا یہ نظریہ ہے کہ سوٹ نہیں کرتا ہے، اور میرے خیال میں جب تک انہیں سوٹ نہیں کرے گا کوئی بات ممکن ہوتی بھی نظر نہیں آتی. لیکن رفعت صاحب، ایک کم از کم وہ لوگ جو ڈیلیور کریں، آپ مکس اینڈ میچ لے کے چلیں، آپ جو ہے اسی طریقے کی انضمام کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلیں. کسی ایک پارٹی کو پورا سیٹ اپ اس کے ہاتھ پہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یوز سے زیادہ مس یوز والی ہو یا تاریخ جو ہے وہ دہرائی جائے، لیکن کوئی تو ڈیلیور کرے. یہاں تو کوئی ڈیلیور کرنے والا نہیں ہے. ایک بارش ہوتی ہے پورا شہر جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے. دیکھیں، اس شہر کا کوئی ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. اگر کوئی ایک اسٹیک ہولڈر ہوتا اور اسے شہر سے دلچسپی ہوتی تو یقیناً جو کچھ ماضی میں جو اختیارات میں نے آپ سے کہا کہ رہ چکے ہیں تو یہ شہر بالکل بدلا ہوا ہوتا. میں پھر یہی کہوں گا کہ وہ توجہ کراچی شہر حاصل نہیں کر سکا جس کا وہ مستحق تھا، اور کراچی سے منتخب ہونے والے نمائندوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. اس شہر کو کچھ نہیں دیا. چند برج بننا، انڈر پاسز بننا، چند سڑکوں کی کارپیٹنگ ہو جانا، بڑی اونچی اونچی عمارتوں کی تعمیر ہو جانا، اس سے یہ شہر جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھیں نا، کچھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی آپ کی آبزرویشن، اب جو چاہیے اس کا بچی جو دعا منگی کا کیس ہے یا اور کیسز ہیں، موبائل سنیچنگ کا، سرے بازار اور ڈکیتیوں کا، یہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں کراچی میں. دیکھیں عمران، ایک بات میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہوں گا، بالکل آپ یہ ٹھیک کریں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. صرف کراچی کو کیوں اجاگر کیا جاتا ہے؟ کراچی میں اگر موبائل فون چلیں تو ٹیلی ویژن چینل پر خبریں چلنے شروع ہو جاتی ہے کراچی میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے. کراچی میں اگر کوئی واقعہ رونما ہو جائے فائرنگ کا، اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میرے خیال میں کراچی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہے. یہ پنجاب کے حالات تو اچھے نہیں ہیں. لاہور، راولپنڈی میں اسنیچنگ کا، وہاں پہ بھی موبائل فونوں کی اسنیچنگ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ بھی اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. نہیں، اگر آپ اپنے ہی چینل کا شام 5 بجے کا بلیٹن، ریجنل بلیٹن اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس شہر میں کون کون سی بچی کے ساتھ ریپ ہوا، کون کون سے بچے جو اغوا ہوئے، کس طرح کی وارداتیں، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتی. صرف کراچی میں کچھ ہوتا ہے تو وہ بڑا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. عمران، میں ایک بات یہ کہوں گا، کیا ریپ کے واقعات ہی رپورٹ کرنا جو ہے وہ چیز رہ گئی ہے؟ اور بہت سارے ایشوز ہیں مختلف شہروں میں، جرائم، مختلف نوعیت کے جرائم میں. ہم کیوں ریپ کے کیس بالکل زیادتی نہیں ہونا چاہیے ایسے واقعات. آج بھی ٹھٹا میں ایک واقعہ چھوٹی بچی کے ساتھ کل پیش آیا تھا، آج گرفتار پولیس نے کیا. افسوسناک واقعہ ہے، بالکل آنا چاہیے، لیکن یہ وہ ایشوز نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں جرائم تمام پورے ملک میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے رپورٹ نہیں ہوتے ایمانداری سے کہ جس طریقے سے ہونے چاہیے. صرف کراچی کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس سے کراچی کا تشخص خراب ہوتا ہے. ٹھیک، اور ایسے میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا، عالمی اردو کانفرنس جو ہے وہ بھی جاری ہے. اور ظاہر ہے کہ کراچی کی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو جو 25 اراکین جا کے ملے ہیں، اور اس میں جو ایک ڈیموکریٹک الائنس کے لوگ بھی تھے، جی ڈی اے کے لوگ تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور گورنر سندھ جو ہیں وہ ان لوگوں کو لے کے جا کے وزیر اعظم سے ملوا رہے ہیں. تو اس وقت ہماری جو گفتگو ہوئی رفعت سعید سے اور ہمارے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری سے، گورنر کا عہدہ جو ہے وہ بڑا آئینی عہدہ ہوتا ہے، افہام و تفہیم کے حوالے سے ہوتا ہے، اور ایک اس کا تقاضا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، وہ اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر نہ ہوں. بہرحال دیکھیے یہ وقت کہاں لے کے جاتا ہے ان حالات کو، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کوشش ہم نے ضرور کی تھی کہ پروگرام میں ان کا بھی اس کے اوپر ایک جو ہے وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آ جائے. گو کہ آج کچھ دیکھا ضرور گیا کہ آئی جی صاحب جو ہیں ان کے خلاف ایک، کیونکہ سندھ سیفٹی کمیشن کا اجلاس تھا، آج اس میں وہ موجود نہیں تھے، اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی
شاہ نے بہت نہ صرف انہوں نے بلکہ اور ممبرز نے بھی بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کے خلاف ایک قرارداد بھی منظور کی گئی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے چل کے کیا کیا پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. اس میں سیاسی جماعتیں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی صف بندی کریں گی لیکن پسیں گے وہی لوگ, اسی شہر کے لوگ, اور جو ابھی تک بنیادی سہولیات سے محروم ہیں, جو پچھلے 10 سال پہلے شاید بہت اچھے تھے, اب اگلے 10 سال پہلے وہ آگے وہ کہاں جائیں گے وہ گاڈ نوز بیٹر. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ایک بار پھر رفعت سعید اور طارق چودھری آپ کا بھی بہت شکریہ. نارنجن آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.